मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। और आपको मैं अर्ज करूं आपसे कि अल्लाह की कसम मजहब में अल्लाह ने इतना सुकून रखा है। हम तो कभी आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, हम कहते हैं यार हम जैसे नालायकों को अल्लाह ने, इतने नालायक लोग हैं हम, फिर भी हमें सुकून की जिंदगी दे दी। ये तो सिर्फ इस्लाम की बरकत है। अगर हमारी जिंदगी में ये जो टूटा फूटा मसनूई सा इस्लाम, हम इसको हकीकी इस्लाम भी नहीं कह सकते, हम कितने पानी में तो हमें पता है, ये ना होता हम तो हैरान होते हैं लोगों को देख के, यार ये घरों में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहशियाना जिंदगी है, दरिंदगी वाली जिंदगी है, हैवानों वाली जिंदगी है। जब आखिरत ही नहीं है सामने आपको मरने के बाद हयात का यकीन ही नहीं है, जन्नत जहन्नम का यकीन नहीं है, अल्लाह से होने का गैरुल्लाह से ना होने का यकीन ही नहीं है, तो आपकी जिंदगी तो तबाह बर्बाद हो गई। मैं वो तबलीगी जमात वालों की मिसाल लाजमी देता हूँ। देखो अल्लाह से होने का यकीन किया, उन्होंने बड़ी खानदानी मिसाल दी। पिछले हफ्ते एक तबलीगी जमात के एक सऊदी अरब के आलिम आए हुए थे, मक्का के आलिम थे। सऊदी अरब में तो तबलीग पर पाबंदी लगी, लेकिन सऊदीया में मक्का मदीना के बहुत सारे अरब वहीं के पैदाइशी वो तबलीग में लगे हुए हैं और काम को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उठाया हुआ है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी। उन्होंने कहा देखो हम तो मिसाल देते हैं ना कि आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया मगर आग ने नहीं जलाया, क्योंकि आग जलाने में किसकी मोहताज है? अल्लाह के हुक्म की। अल्लाह चाहेगा तो जलेगा, नहीं तो कोई भी नहीं जलेगा। उन्होंने एक और प्यारी मिसाल दी। उन्होंने कहा देखो मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे कंट्री में, आप किसी कंट्री में अजनबी हो, रोजगार नहीं है आपके पास, और आप कहीं रिश्ता लेने के लिए पहुंच जाते हो, कोई देगा आपको? नेशनैलिटी भी नहीं है उस कंट्री की। फिर आप मोस्ट वांटेड भी हो, आप बताओ भाई, यानी लड़का आया आपसे पूछने के लिए आपकी बेटी से रिश्ते का पैगाम लेकर, आपने कहा करते क्या हो? उसने कहा फिलहाल तो कुछ भी नहीं करता, जॉब तलाश कर रहा हूं मैं। आप दोगे ऐसे आदमी को अपनी बेटी? बोलो ना। अच्छा ये बताओ यहां कैसे आना हुआ है भाई? जैसे केपीके में कोई चला गया, केपीके वाला, या कराची में कोई आया केपीके से, आप पूछ रहे हो भाई कराची में कैसे आना हुआ? कह रहे वो केपीके में बंदा मार दिया था मैंने, गलती से मारा है, तो मैं यहां फरार होकर आया हूं। अब आप दोगे? भाई अब आप दोगे? इस पे मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है, लेकिन वो इधर उधर बयान चला जाएगा। अब तो आप बिल्कुल भी नहीं दोगे ना। अब भाई तुम पे तो वैसे ही केस बना हुआ है यार, मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कैसे कर दूं? ना इस कंट्री के हो, चलो कराची और केपी तो एक ही मुल्क है ना, दूसरे मुल्क से आए हो तो और अजीब हो जाएगा। तो ऐसे मौके पे मेरे भाई शादी के अलावा दुनिया का हर काम हो सकता है आपका। आप जॉब शायद कहीं मजदूरी पे आपको मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि आपकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की ठक से शादी हुई है, ठीक है ना? तो उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि ये इसकी कितनी बड़ी दलील है कि होता किससे है? अल्लाह से होता है। तो मायूस होना ही नहीं है। जिस आदमी के पास मजहब नहीं है, वो जब देखता है असबाब कामयाबी के नहीं है तो मायूस होना शुरू, कहता अब तो मर गया, अब तो। और जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तवक्कुल है भाई, अल्लाह कामयाब करने में असबाब का मोहताज नहीं है। कुरान में बार बार एक मजमून बहुत ज्यादा बयान हुआ है, वो ये कि लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम। कितनी बैलेंस वाली जिंदगी इंसान की गुजरती है। अल्लाह फरमाते हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये अल्लाह तुम्हें इसलिए बता रहा है ताकि कोई चीज तुम्हें ना मिले तो उस पर अफसोस ना करो, और मिल जाए तो इतराने की कोशिश ना करो। हो क्या रहा है दुनिया में? दुनिया में दो ही किस्म के लोग आपको ज्यादातर मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो तकब्बुर से अकड़े हुए होंगे ना, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पर्सनैलिटी है, ये मेरा सेहत है, और ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बंगला है। जो कामयाब समझे जाते हैं दुनिया में, वो हर वक्त किस में लगे रहेंगे? शोबाजी में। वो पैसा भी है उनके पास, इज्जत भी है, शोहरत भी है, और डींगे मारते रहेंगे सारा दिन बैठ के। दूसरे वो लोग हैं जो हर वक्त नाशुक्री की बातें, पैसे ही नहीं है। वो वाकया था ना, हमारे हजरत ने किसी मौलवी साहब से पूछा कि इतना अरसा हो गया शादी क्यों नहीं की? कह रहे पैसे ही नहीं है। हजरत उनकी नकल उतार के बताइए, ऐसे गमजदा हो गए, उन्होंने कहा ना पैसे ही नहीं है। तो वो हर बात पे क्या कहेगा? पैसे ही नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, क्या करें यार। तो वो रोता। दो ही तरह के लोग मिलेंगे, एतदाल वाले आपको मार्केट में
کم ملیں گے. یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا, دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا, یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا. سمجھتے ہیں نا؟ تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی, یہ میرا بنگلہ, اور یہ میرا بزنس, اور 4 شادیاں. ایک مثال دے رہا ہوں, اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں. اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو, یہ میری بلڈنگ ہے, اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میری صحت دیکھو, ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کے. ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کوئی ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دیں. وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے. میں شو مارنے کے لیے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہوں نا, وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت, جتنے وسائل ہیں, اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کا تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا. ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, لوگ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے رزق چھین جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں. وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ. تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں, ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایسے چھینتا ہے رزق. تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے, ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی. اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف. بھائی اللہ نے دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان سے الفاظ کہنے چاہیے. شریعت میں زبان کی بہت ویلیو ہے. بڑے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہوئی تھی, لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے, اور فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی, مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ آپ بولتے سب سے بڑا تو اللہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے عالم تھے, اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں اس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تنبیہ ہوئی کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کچھ علم ہم نے ایسا دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان پریشانیوں میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہو یار یہاں بھی جاب نہیں مل رہی, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ شادی ہو رہی ہے میری, نہ جو ہے یہ بچہ انسان کا بچہ بننے کی کوشش کر, جو میری اولاد ہو گئی ہے. پیدا تو انسان کا بچہ ہی ہوا تھا, سب مبارکباد دے رہے تھے, لیکن یہ مجھے انسان کا بچہ لگتا نہیں, یہ جن کا بچہ ہے, آ کے لے جائیں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو لوگ ایک صاحب پہنچے, جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں میں نا مسجد میں یہ بہت اعلان ہوتے ہیں, حضرات چٹی نیلے رنگ کی نہ کے جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ افسوس مت کرو. بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو. بھائی اللہ اس کو الٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے, نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا, تو کوئی اس میں حکمت ہوگی. اور حدیث میں جو آتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا, لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا. ہم تو 6 سال سے اللہ سے امیدیں لگا کے رکھے ہوئے پیسہ ملے گا ہمیں. تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہوگا. پیسے تو پان گھٹکے کے نہیں نکلتے یار, ہم تو گمان رکھ کے تھک گئے. ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی, تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا, لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں میری خیر ہے. یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بھی چھڑ گئے, لیکن کہہ رہے ہیں اعلم من اللہ
ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس میں میری خیر ہوگی، ہوئی خیر کی نہیں ہوئی؟ لیکن اگر آپ الٹا سوچنا شروع کر دو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، بوڑھے تھے، بخار میں تھے، تو آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاء اللہ، یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، یہ جہنم کی آگ کو، یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا، دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو بعض دفعہ۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا، گناہ دھلتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں، یہ ایک بوڑھے پہ مسلط ہو کے اس کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے، اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ویسے ہی۔ اس لیے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو۔ دیکھو غم میں ہائے ہوئے کرنا جائز ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، رونا بھی جائز ہے، غم میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک صاحب کے ایک خاتون تھی، ان کے شوہر شہید ہو گئے کہیں ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی بھی حادثے میں، ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، یا کوئی آرمی میں تھے، بارڈر پہ شہید ہو گئے، واللہ عالم، بہت پرانا واقعہ ہے، مجھے واقعے کی روح یاد رہ جاتی ہے نا، پورا وہ ایک ایک چیز تفصیل سے یاد نہیں ہوتی۔ اب کیا ہے کہ ان کے گھر میں جب خبر لے کر آئے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تو خبر لانے والا اتنا بیوقوف آدمی، اس نے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ شہید کی بیوہ بن گئی ہیں۔ اب اس بیچاری کو مجبور کیا مٹھائی کھاؤ اور مٹھائی کھلاؤ، محلے میں مٹھائیاں بٹوائی جا رہی ہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ دیکھو کیسا حوصلہ ان لوگوں کا کہ شہید پہ خوشی منا رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا، لیکن چاہے شوہر جنت میں ہی گیا ہو، عورت سے شوہر جدا تو ہو گیا نا۔ اب وہ بیچاری جو اس کے ریلیٹیو ہے نا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رو بھی رہی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل شریعت کے خلاف تعلیمات ہیں۔ بھائی اس کو رونے تو، بیچاری کو غم تو ہوا ہے نا، مٹھائی بٹھائی نہیں بنتی ایسے موقع پہ۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، شہید کے لیے ہے نا، وہ مٹھائی کھلائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تو کھلا نہیں سکتے، قبر میں جا کے لڈو کھلائیں اس کو، اس کے لیے تو ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تو غم ہے نا کہ آپ کا محبوب آپ سے بچھڑ گیا، بھلے جنت میں ہی گیا ہو، آپ سے تو بچھڑ گیا نا۔ ارے آپ کا جگری دوست امریکہ جا رہا ہو، خوش ہو، آپ پھر بھی رخصت کرتے ہوئے روتے ہو اس کو کہ بیٹا امریکہ جا رہا ہے۔ مایوں کی تمنا تھی میرا بچہ امریکہ میں جائے، کماؤ پوت بنے، پیسے کما کے بھیجے، لیکن جس دن جا رہا ہوتا ہے اس دن ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے کہ بھائی مجھ سے تو بہرحال جدا ہو رہا ہے نا۔ باپ بھی پریشان ہوتا ہے، ماں بھی پریشان ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں، اور آسان مثال، ماؤں نے خود شادی کرائی ہوتی ہے، ماؤں نے خود رشتہ طے کیا ہوتا ہے، وظیفے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جس دن بچی رخصت ہوتی ہے، ماں رو رہی ہوتی ہے، ہنس رہی ہوتی ہے۔ بولو نا، اب کوئی اس پہ اعتراض کرے، لو اتنی مشکل سے رشتہ ملا، یہ تو رو رہی ہیں، واپس کرو اس رشتے کو بھائی، لے کر آ بھائی، چل بھائی دفعہ یہاں سے۔ کیا خیال ہے؟ 50-50 یاد آتا ہے ایسے موقع پہ نا۔ کیمرہ لگا ہوا تھا، روتے ہوئے رخصت کیا نا ماں نے بیٹی کو، ڈرامے بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ کیمرہ مین نے بتایا کہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے کیونکہ یادگار ہوتی ہے نا، ساری زندگی دیکھنا ہے، اگر وہ نہیں روئے گی تو جب شادی کی ویڈیو بعد میں جا کے دیکھیں گے بولیں گے یار کیسی ماں ہے، روئی نہیں رہی، بچی رخصت ہو رہی ہے گھر سے۔ تو وہ کیمرہ لگایا ہوا تھا 50-50 میں، روتے ہوئے رخصت کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہی وہ اس نے بتایا وہ سوری آنٹی میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا، اس نے کم بخت اتنی مصیبت سے روئی تھی، دوبارہ پورا عمل ریورس ہوا ہے نا، واپس دلہن کو واپس لے کر آؤ، کیمرہ تسلی ہوگی آن ہے، اب رو رو کے رخصت۔ یہ بھی ہوتا ہے، میتوں میں رو رہے ہوتے ہیں لوگ تکلف میں، خیر، لیکن حقیقت میں بھی ماں باپ اس دن، باپ بھی اکثر روتے ہیں، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے، بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، حالانکہ باپ نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں اچھا رشتہ مل جائے، ماں نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں، تلاش کی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے رونے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہتا چپ۔ تو یہ اچھا یاد رکھو، ایسے موقع پہ بارات کا کھانا ماں کے ذمے، باپ کے ذمے ڈالنا، یہ بھی نیچر کے خلاف ہے، خوب سمجھ لو، نہیں یہی بات سمجھ۔ یہ جو لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں نا، یہ بھی اللاجیکل ہے۔ وہ قومیں جن پر انگریز نے حکومت نہیں کی ہے، یا ہندوؤں کے ساتھ وہ قومیں نہیں رہی ہیں، ان میں آپ کو بارات کے کھانے کا تصور نہیں ملے گا، یہ بھی اللاجیکل ہے۔ وجہ اس کی ہے، میں تو ان چیزوں پہ شروع سے غور کرتا ہوں کہ مجھے اس کو
شروع سے سمجھ میں ہی نہیں آ جائے بارات کا کھانا نا کہ یار باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی وہ کیوں کھلائے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو خوشی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے خوشی انتہا کے اعتبار سے اس کا فیوچر بن رہا ہے, لیکن وہ دن ماں باپ کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوتا, وہ دن ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. این اس دن پہ کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کو یعنی ان کو مکلف بنانا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں, یہ نیچر کے خلاف ہے. میں نے تو یہ بات شروع سے کر رہا تھا. پھر یہ جو ہمارے وزیرستان کے پٹھان لوگ ہیں, مسعودی قوم اور دوسری قومیں, مسعود قوم ہے نا اور دوسری قومیں, میں نے ان میں جا کے ریسرچ کی. میرے شاگرد بھی ہیں بہت سے وزیرستان کے. میں نے کہا یار تمہارے یہاں بارات کا کھانا, میں نے ان کو اپنا فلسفہ نہیں بتایا کہ میری رائے یہ کہ یار یہ نیچر کے خلاف لگتا ہے مجھے یہ کام, میں نے اپنا نہیں بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو آگے بیان دیں اس میں مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بیانی سے کام لیں. تو میرے شاگرد ہیں وزیرستان کے, انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا کہ ہمارے ہاں جب بہن بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن. لڑکا تو کھلاتا ہے کٹے ذبح کر کے, ٹھیک ہے نا, بے شک وہ شادی والے دن ہی کھلائے, تو یہ لڑکا دعوتیں کر رہا ہوتا ہے, لڑکی کا باپ دعوت نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو کیونکہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی نا وزیرستان میں, انگریز آیا تھا طبیعت سے پٹ کے گیا تھا. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں یار دنیا میں ہو کیا رہا ہے. گورے نے جب 100 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو یہ وزیرستان کے علاقوں میں وہ حکومت نہیں میں نے ایک کتاب پڑھی ایک, اس زمانے میں گورے کی آرمی میں ایک لیفٹیننٹ تھا, اس نے اپنی کارگزاری بیان کی ہے کہ بہت پرانی, وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہوگا, تو اس نے کارگزاری بیان کی کہ ہندوستان سے جب ہم آتے تھے نا ادھر کے پی کے سے ہوتے ہوئے ادھر وزیرستان کی طرف آتے تھے تو کتنے پاپڑ یعنی ہمیں بیلنے پڑتے تھے. اس نے بتایا کہ ایسی قوم تھی کہ انگریز جہازوں کی بمباری کر کے ان کے گھر گرا رہے ہوتے تھے, پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی تھی. یہ پہاڑوں پہ عورتیں بچے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر ہتھیار نہیں ڈالتے تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں لیفٹیننٹ کے جو میں نے خود پڑھے ہیں, کہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ جہازوں کی بمباری ہو رہی ہے, برٹش طیارے آ رہے ہیں, گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اپنے گھر کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھتے تھے, پہاڑوں پہ عورتیں اور بچوں کو لے جاتے تھے بمباری سے بچنے کے لیے, لیکن یہ ہتھیار ڈال کے تسلیم نہیں ہوتے تھے. تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم برٹش کے اور انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی, لہذا ان میں ابھی بھی جو کلچر ہے نا وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. آپ کو یہ جہیز کی لعنتیں, بارات وارات کے کھانے, یہ آپ کو ان لوگوں میں ملیں گے جو ہندوؤں کے ساتھ رہے یا گوروں نے حکومت کر کے کلچر ہی کی ایسی کی تیسی کر دی, ان کی نا کلچر کی واٹ لگا دی, تو آپ کو ان علاقوں میں ابھی بھی نہیں ملے گا. تو وہاں وہ نہیں, نہ جہیز ہے وہاں پہ اور نہ وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ بارات کے کھانے ملیں گے. اگر شادی کے موقع پہ کھانا ہو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا کر رہا ہوتا. ابھی بھی وہاں لڑکے کا خرچہ نکاح پہ زیادہ ہوتا ہے, لڑکی والوں کا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکا صرف 25,000 ٹوٹل, بہت بڑا مہر آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے, 25,000 مہر. میں تو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں نا صبح شام, 25,000 مہر اس کے ہوگا جس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوگی. سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آگے سے, کہیں ایسا نہ ہو روپے سے کوئی اور ملک کی کرنسی مراد لے جائے. سکہ وہ والے 25,000 جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں جس سے 6 درجن انڈے آ سکتے ہیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں آپ. اور لڑکی والوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ شادی دفتر کی فیس بھی ان کی الگ اور پھر جہیز بھی الگ, اور جو بھی اب تو لڑکیاں جاب کر کر کے بھی میاؤں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو یہ بھی جو بارات کا کھانا ہے نا اس کو بھی حوصلہ شکنی کریں, اس کی کوئی تک نہیں بنتا. باپ اس دن غمزدہ ہوتا ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوتی ہے, ہاں باپ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے رخصت تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر سے ایک ان کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا, وہ خوش نہیں ہوتے اس دن. تو اس لیے وہ ولیمہ میں اگلے دن جا کے کھائیں اسی کے گھر جا کے, یہاں کچھ نہیں کرو, یہاں بس نکاح ہوا اپنی امانت ہے بھائی, جیسے وہاں وزیرستان وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح ہو گیا تمہاری امانت ہے بھائی, لاؤ ماں کو لے کر آؤ, بہن کو لے کر آؤ, رخصت کر کے گھر لے جاؤ. فائرنگ بھی تم ہی کرو گے, پٹاخے بھی تم ہی پھوڑو گے, ٹھیک ہے نا, فائرنگ بھی کرو, پٹاخے بھی پھوڑو, جو بھی کرنا ہے. اگلے دن ولیمہ بھی تمہارے گھر ہوگا, آ رہے ہم لوگ بھی وہیں پہنچ جائیں گے, آپ کے مہمان ہیں, ہم آ جائیں گے کھانے کے لیے. تو یہ بالکل ہی الٹی کہانی چل رہی ہے, کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے.